डिलीवरीज हुई, बहुत कुछ उन्होंने सहा. तो ज़फ़र साहब अब हम आपसे सुनेंगे. अच्छा जी, मुझे आपकी थोड़ी सी तवज्जो का तालिब हूँ मैं. इसको नवाब शाह में भी लेके जाएं, सखर में भी लेके जाएं, एंड वी विल सपोर्ट इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. इस पे तालियां बनती हैं वैसे. जरा इनसे क्या वॉल्यूम बढ़ाएं, इसका माइक का वॉल्यूम बढ़ाएं. मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप थोड़ी देर खामोश होके और ये इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन या इंटरेस्टिंग सी जो टॉक ज़फ़र साहब अपने आइडियाज़ थॉट शेयर कर रहे हैं उसको सुन लें और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं. बातें बाद में भी हो जाएंगी. ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको सुनने की मिलेंगी. हम अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तो आवाज़ आ जाएगी. अच्छा, अब हाँ, आई थिंक इट्स बेटर नाउ. थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए. जितना वो जोर से बोल रहे हैं उतने से जब हम बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह अफाका होगा जी. अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों की अटेंशन का. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहीला का भी, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में इजहार साहब की असिस्टेंस की, और आज इस इवेंट की मॉडरेटर भी. और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए वॉल्यूम, आपने कम कर दी है, बढ़ा दें इसको और बढ़ा दें, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दें. ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड. मैं कुछ एक्नॉलेजमेंट्स करना चाहूँगा राइट एट द आउटसेट. पहले तो मैं आमना हसन जो इसकी एडिटर में किताब की एडिटर और रिसर्चर हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और शातर उपाधार जो इंटरनेशनल पब्लिशर की एडिटर और रिसर्चर हैं. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिवाकर घोष का, जिन्होंने इंटरनेशनल एडिशन के पब्लिशर हैं वो, और मार बोनमाती का जो स्पेनिश वर्जन के एडिटर हैं, और अमीना सैयद साहिबा का जो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, जो पाकिस्तान में इसकी पब्लिशर हैं. ये किताब जो है ये ऑलरेडी स्पेनिश में ट्रांसलेट हो चुकी है और रिलीज़ भी हो चुकी है. उर्दू में ये इन द प्रोसेस है ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड. अब्रो साहब, ये आपकी कम्युनिटी के डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो कर रहे हैं ट्रांसलेट, जो मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है. जो ये फ्रेंच और चाइनीज़ में मुझे अभी मेरा डिस्कशन चल रहा है, और इंशाल्लाह उसमें भी गुफ्तगू चल रही है कि इसको ट्रांसलेट किया जाए. मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे लिए है वो है जिसके स्केच नोट्स बन रहे हैं, जिसमें हर लर्निंग को स्केचेस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि वो लर्निंग्स क्या हैं और किस तरह वो आपकी ज़िंदगियों में शायद कोई एक इम्पैक्ट ला सकती हैं. मुझे इत्तेफाक की बात है ये कि बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि ये किताब की पहली टॉक हुई थी 22 फरवरी को लाहौर में, मगर असल में जो इसकी सारी टॉक्स शुरू हुई हैं वो हुई हैं तकरीबन 6 अप्रैल के बाद, और आज जो है वो 50वीं टॉक है, एंड द 50th टॉक इज हैपनिंग इन हैदराबाद ओनली. इन पाकिस्तान में तो ये हुई है, मगर ये दुबई में भी, यूके में, यूएसए में, हांगकांग में और मकाओ में हो चुकी है, और अब ये प्लान्ड है फॉर यूरोपियन यूनियन में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, एंड इट्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि आई हैव टू गो टू इन यूएस अगेन इन अप्रैल फॉर अ फ्यू टॉक्स देयर टू. इसकी 5000 किताबें बिक चुकी हैं अब तक, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई है. कुछ 3300 के करीब जो हैं वो अमीना ने बेची हैं, और कुछ तकरीबन 1700 के करीब किताबें जो हैं वो इंटरनेशनल एडिशन में गई हैं. और आज मैंने अमीना को भी बताया कि किसी साहब ने 2000 किताबों का ऑर्डर अभी दिया है आज दोपहर को, तो इंशाल्लाह कुछ 7000 किताबें, 7500 किताबों के करीब ये नंबर चला जाएगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ.
جو فارمیٹ آج ہماری گفتگو کا ہے وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں. جسٹ مونولوگ اور فیو تھنگس میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ میں نے یہ کتاب کیوں, پہلے تو کتاب کیوں, اور پھر یہ کتاب کیوں لکھی, اور پھر اس کے بعد جو اس میں لرننگز ہیں اس میں جو ایک کی لرننگ ہے میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا جو کمیونیکیشن ہے, جو آج اس فیسٹیول کے حوالے سے بہت اچھی طرح فٹ ہوتی ہے اس میں. اور اس کے بعد جو 10 لرننگز ہیں اس کی جو جسٹ ہے ہم اس پہ بات کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو کوسچن آنسر کے لیے کھول دیں گے تاکہ آپ لوگ بھی اس میں زیادہ بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں. اچھا, ان دس ڈے اینڈ ایج بڑی آبویس سا کوسچن آتا ہے کہ مظہر صاحب یہ آپ سے بھی بڑا سوال کیا جاتا ہوگا کہ کتاب کیوں؟ آج کل تو لوگ کتاب نہ پڑھنا چاہتے ہیں, نہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. مگر میرا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ اچھی خاصی مہنگی کتاب ہے. اب امینہ اس کو لے کے آئی ہیں پیپر بیک میں تو یہ افورڈیبل ہے, مگر ادروائز یہ لوگوں کا جو رسپانس ہے کتاب کے بارے میں وہ کافی اچھا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کتاب پڑھیں. مگر جو میری حد تک ریزن تھا کتاب لکھنے کا وہ یہ تھا کہ دس ول بی مائی پرماننٹ کنٹریبیوشن ان دس ٹرانزیٹری ورلڈ. کیونکہ میرے خیال سے جو شیلف لائف ہے کتاب کی وہ بہت لمبی ہوتی ہے. میرے خیال سے اگر کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو آپ یو ٹینڈ ٹو پک اپ دا بک اینڈ ایٹ لیسٹ فلپ تھرو دا پیپرز, اور اگر اس کتاب کا نام سیٹ 1C ہے تو آپ کو اور کریوسٹی ہوتی ٹو فگر آؤٹ یہ کیا ہے کیا چیز. تو ادھر نام جو ہے وہ بائی دا وے از اے مس نارمل, کیونکہ کتاب میں واقعہ کریش کا بہت کم ہے بٹ اس کی لرننگز کے اوپر فوکس زیادہ ہے. اینڈ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہی آپ چھوڑ کے جاتے ہیں ایز یور لیگیسی بیہائنڈ. سو آئی بلیو دس از مائی لیگیسی آف کریٹیوٹی دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لیو بیہائنڈ اور ایٹ لیسٹ ریممبرڈ فور. کتاب آپ کو یہ روم بھی دے دیتی ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ اسٹرکچر طریقے سے ڈال دیں, اور اس میں ٹائم کا کنسٹرینٹ نہیں ہوتا, اس میں اسپیس کا کنسٹرینٹ نہیں ہوتا, آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے میں نے کتاب کا موڈ لیا rather than going for any other mode. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میری فیملی میں ایک رائٹنگ کا ڈی این اے ہے. میری ایکسٹینڈڈ فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, زبیری ناصرہ زبیری صاحبہ, اور بائی ورچو آف ہر شہاب زبیری صاحب بھی. ہماری فیملی میں تقریباً 50 کتابیں ہیں ان مائی جنریشن, جنریشن بفور می اینڈ دا جنریشن بفور دیٹ. سو وہ بھی میرا خیال ایک ڈی این اے تھا کتاب لکھنے کا, غالباً وہ بھی ایک ریزن تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ ہیبٹ لوگوں میں آئے آف ریڈنگ اباؤٹ دا آف ریڈنگ ہیبٹ جو ہے اس کو دوبارہ پک کریں لوگ اور اس کی طرف جائیں. I also believe, ladies and gentlemen, that I owe this story to humanity. Because this is a unique story. This is a story that very few people can tell you about. How many people you know who have seen the death so closely and then come back and tell the story about that, about what will happen when you are all confronted with death? And everybody has to face that death. Everybody has to confront that time. Therefore, it's incumbent upon somebody like myself to come back and share the learnings of that time when you know you are going, but you are still alive. اس کتاب کے اندر ٹوٹل 10 لرننگز ہیں, مگر جو جسٹ ان 10 لرننگز کی ہے وہ اسینشلی دوز 30 سیکنڈز ہیں لائف بیفور ڈیتھ جس پہ میں بات کروں گا. اور اس لائف بیفور ڈیتھ کے جو 30 سیکنڈز ہیں اس کے اندر کس قسم کی آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, آپ کس چیز کو کنفرنٹ کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں, اس سے میں آپ کو شیئر کروں گا. مگر جو 10 لرننگز ہیں اس میں جو ایک لرننگ ہے وہ ایسی ہے جو بہت ریلیونٹ ہے فار حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول, اور وہ ہے کمیونیکیشن کی لرننگ. وہ چیپٹر 10 ہے اس کتاب کے اندر. اس میں
چیپٹر 9 ہے اس کتاب کے اندر, جس میں کمیونیکیشن پہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, اور میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح لٹریچر, آرٹ اور کلچر جو ہیں ان کا انفلوئنس ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ امپیکٹ کرتا ہے. And I've tried to be very candid about my communication. کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس دن کریش میں پائلٹ نے اناؤنس کیا ہوتا سٹریس, تو شاید کچھ اور لوگوں کی زندگیاں بھی بچ گئی ہوتی, مگر اس نے کبھی بھی سٹریس اناؤنس نہیں کیا تھا. جس طرح وہ پلیٹو کہتے ہیں نا کہ بیوٹی از دا اسپلینڈر آف ٹروتھ, میں نے کوشش کی ہے کہ میں کمیونیکیٹ کروں وتھ سو مچ ٹروتھ کہ جو میں اس کو جتنا کینڈیڈلی آپ سے شیئر کر سکوں اتنا کینڈیڈلی شیئر کروں. اس طرح جان ایلیا صاحب کہتے ہیں ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. اس کی امید ناز کا ہم سے مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. تو لہٰذا اس کے تحت ہی میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں, اور اسی میں کمیونیکیشن کا جو چیپٹر ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا, اور میں نے اس پہ کوشش کی ہے یہ ہائی لائٹ کرنے کی کہ کس طرح لٹریچر اینڈ آرٹ از امپورٹنٹ in the professional lives and desperate disciplines like economy also, اس میں کس طرح اس کی امپورٹنس ہے. جس طرح ڈاکٹر نعمان الحق کہتے ہیں کہ لٹریچر اور آرٹ اور لینگویجز آپ کو مدد دیتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ آپ کے کلچر کی ریالٹیز کیا ہیں. تو لہٰذا جتنا زیادہ ہم اپنی لینگویجز کو سمجھیں گے, جتنا زیادہ اپنے کلچر کو سمجھیں گے, اتنا ہی زیادہ ہم گراؤنڈڈ ہوں گے اور اپنے مسائل کو سمجھ سکیں گے, اس کا سلوشن نکال سکیں گے. اور جو کمپلیکسٹی آف پوئٹری ہے اور جو انسرٹینٹی آف ہسٹری ہے, دیٹ از آلسو مائنڈ بوگلنگ when you get engaged in the whole process. Now ladies and gentlemen, ذرا آواز اور بڑھا دیجیے. یہ وہ جسٹ آ رہی ہے جو 10 لرننگز کی ٹوٹل جسٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پلیز ذرا غور سے پھر گفتگو کرتے رہیے گا. یہ جتنے ہمارے رومی صاحب کے ڈانسرز بیٹھے ہیں ذرا 2 منٹ کے لیے بعد میں گفتگو کر لیجیے گا, پہلے ذرا یہ سن لیجیے. اچھا دیکھیے, ہم سب کو یقین ہے کہ دیر ول بی لائف آفٹر ڈیتھ. ہم سب کا ایمان ہے, ہر مذہب میں لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور وہ تقریباً ایک ہی طریقے کی بات کی گئی ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے ایک غفور الرحیم کے سامنے ہوں گے جو شاید ہماری چھوٹی موٹی تمام جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دے گا. مگر میں آپ سے جو آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لائف بیفور ڈیتھ کے بارے میں. 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ. اتنا لائف آفٹر ڈیتھ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی لائف بیفور ڈیتھ امپورٹنٹ ہے, بلکہ ان مینی ویز میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید لائف بیفور ڈیتھ ان مینی ویز از ویری امپورٹنٹ. جب یہ کریش ہو رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے میری پوری زندگی آ گئی, فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو گوئنگ بیک ٹو لاہور. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنے آپ کو خود جواب دے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اور اس وقت جو میں نے زندگی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی, جن چیزوں کا مجھے جواب دینا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے لوڈ ونس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری, میں نے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھا, وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. یہ باقی سب چیزیں جو تھیں وہ میرے ذہن سے بالکل نہیں گزری اس وقت. اور اس وقت جو ہے میرا اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ بھی ہوا جس میں نے ان سے کہا کہ جی آئی ایم ریڈی ٹو گو, بیکاز مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا اس وقت.
میں نے جب پوری زندگی میری آگے سے گزر گئی تو میں نے کہا بھائی زندگی تو بڑی اچھی گزر گئی, اب کوئی افسوس نہیں ہے زندگی میں, تو ٹھیک ہے چلتے ہیں, اب اپنے اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں. اور اس وقت میں نے اپنے آپ سے بات کی کہ یا اللہ, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو, اور آئی واز ریڈی ٹو گو ایٹ دیٹ ٹائم. میری لرننگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی موت سے پہلے آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری, تو پھر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزاریے کہ آپ کو ان 30 سیکنڈ لائف بیفور ڈیتھ میں کوئی ریگریٹس نہ ہوں. دوسری لرننگ کیا تھی؟ دوسری لرننگ یہ تھی کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنس جاتے ہیں. ہم مذاہب کے بڑے چھوٹے ایشوز میں پھنس جاتے ہیں, ہم لینگویجز کے بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنس جاتے ہیں, ہم علاقائی چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنس جاتے ہیں. اگر ہم ان چھوٹے ایشوز سے نکل جائیں اور ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیں کہ ہم دوسروں کو بھی چھوٹی چیزوں پہ معاف کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی معاف کر سکیں, تو غالباً ان 30 سیکنڈز میں ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے دین ادروائز. اینڈ دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو مائی مائنڈ از کہ ہم اپنے آپ کو ان 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ کے اندر معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو معاف کر دیا تو یقین مانیے, میرا تو یہ یقین ہے کہ آپ کو غفور الرحیم تو معاف کر ہی دے گا لائف آفٹر ڈیتھ میں. اس کے ساتھ ہی میں بس اپنی گفتگو تمام کروں گا اس جاوید اختر صاحب کے شعر سے. میری کتاب میں میں نے میریکلز کے سیکشن میں لکھا ہوا بھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں یہ زندگی ہے صاحب, یہ زندگی ہے صاحب, الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے, بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے. بہت شکریہ. Amazing. All of you must have thoroughly enjoyed this talk by him. So now we are opening up the floor for question and answer. If there are any questions, please raise your hand and we'll be happy to take those questions for Zafar Saab to answer them. جی ان کو مائک دے دیں گے پلیز, کین somebody give him a mic اس اینڈ پہ, اور پھر یہاں پر بھی. ہلو 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 السلام علیکم سر. ظفر صاحب, امجد میمن ایئر فرام حیدرآباد. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اٹ ہیز بن 5-6 years since the tragic incident. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو آئی وانٹ ٹو نو, آئی وانٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ کہ آخر اس کا کوئی پروب ہوا, کوئی انکوائری ہوئی, کوئی کچھ ہوا کہ آفٹر آل کہ who was at fault, only pilot or system or anyone else, تاکہ پتہ تو چلے کہ it is what happened to that tragic plane. Thank you very much. جی ظفر صاحب. سر shall I take one by one یا 2-3 پھر آپ ایک ساتھ جواب دیں گے؟ جی ایک مائک ادھر ان صاحب کو بھی دے دیں, انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. Good evening, Zafar Saab. Salar Latif is here and I'm having your book in my hand which I has purchased. Thank you. جو بھی کتاب لے گا یہاں پر, میں یہاں پر حاضر ہوں گا آپ کے لیے, میں سائن بھی کر کے دوں گا. Thank you so much sir. By the way, I had purchased before its launching from Mr. Books. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بکس میں جو آپ نے ذکر کیا ہے گڈنس کا, کمیونیکیشن اینڈ سنسیئرٹی, آل دیٹ, اور سروائیولز آپ کی اسٹوری ہے, تو اس سے زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کو موقع ملا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. لیکن آپ نے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا سروائیولز گلڈ کا اینڈ ان کنیکشن ود آر اکنامی. تو میں ایک مرتبہ پھر چاہوں گا کہ وہ چیز آپ یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیں. تھینک یو. تھینک یو جی. ایک تیسرا سوال لیتے ہیں سوال اور یہاں پھر ان کے پاس ہے. السلام علیکم سر. مجھ سے آپ سے چھوٹا سا سوال ہے. یہ سیٹ نمبر 1C ہے, انتصار سمرو. سیٹ نمبر 1C آپ نے اس ایکسیڈنٹ کے بعد کبھی یوز کی ہے؟ کیا یہ آپ کو خوف دلاتی ہے؟
जी सर, so now we have 3 questions. मैं पहले तो इंतजार से भाई का आसान सवाल है, उसका जवाब दे देता हूँ. मैंने कभी उसको रीजन, बहुत दफा सीट 1C पे बैठा हूँ, मगर उसको कभी रीजन नहीं बताया फॉर ट्रैवलिंग. तो मेरी कोई कंडीशन नहीं होती कि मैं सीट 1C ही मुझे मिलेगी तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा. ऐसी कोई मिथ नहीं है, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जब मौत आनी होगी तो आप जिस भी सीट पे बैठे होंगे मौत आ जाएगी. तो इससे परेशान मत हो. अच्छा, दूसरा, सलार साहब ने सवाल पूछा सर्वाइवर्स गिल्ड के बारे में. मैं उसको अभी पार्क करता हूं क्योंकि मैं किताब से पढ़ के आपको उसका जवाब दूंगा, क्योंकि वो उस पर ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से लिखी हुई है, तो मैं उस पर से आपको जवाब दूंगा. और आपके पास क्योंकि किताब भी है तो यू कैन एक्चुअली रेफर. ये 209-210 सफा है आखिर में. पहले मैं जरा अमजद मेमन साहब का सवाल का जवाब दे दूं. अमजद साहब, आप को मैं ये बता दूं कि ऑब्वियसली उसकी रिपोर्ट आ गई थी, उसमें अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट जरूर था, उसमें जरूर लिखा हुआ था कि किसकी इसका एरर है, और बज़ाहिर एरर जो था वो पायलट का था और उसको तो सजा मिल ही गई थी, वो तो इस दुनिया से चला गया. मगर मेरा ये कहना नहीं है, मेरा कहना ये है कि ये फेलवर जो है ना, ये कोई 1 या 2 या 3 अफराद का या इदारों का मसला नहीं है. ये हमारी इकोसिस्टम का फेलवर है, ये हमारे सोशल सिस्टम का फेलवर है, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का फेलवर है, ये हमारे रिजिडिटी ऑफ रिचुअल्स का फेलवर है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया. और इसीलिए हर 10 साल बाद ये वाकया पेश आता है, क्योंकि हम अपने आप को इतना एडजस्ट कर गए इस चीज के साथ कि हम खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते. अगर हम उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगे एट आवर लेवल, जो मेरा एक पर्पस है इस किताब को लिखने का, वो ये भी है कि इसके बारे में बार बार बात हो और बार बार सवाल हो, ताकि आइंदा प्रिवेंट करा सकें जो पहले वाकया हो गया था. मैं इसको समझता हूं कि ये हमारे माशरे का फेलवर है, ये हमारे वैल्यू सिस्टम का फेलवर है, ये 1 या 2 या 3 इदारे का या अफराद का फेलवर नहीं है. और उसको कहना या अकाउंटेबल करना थोड़ी सी ज्यादती की बात हो जाएगी. हम सबको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें सवाल पूछना है कि ये क्यों हुआ और इसके बारे में क्यों नहीं एड्रेस हुआ और ये आइंदा क्यों नहीं होना चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू माय माइंड, इजहार साहब, एंड आई वुड एजिटेट दैट ऑल द टाइम. ये जो सर्वाइवर्स गिल्ड पे आपने सलार साहब सवाल पूछा था, मैं उस पे किताब से पढ़ के बता देता हूं आपको ये गिल्ड के बारे में. In fact, this guild has been my primary motivation for creating a more equitable world. So perhaps it is time to subvert the negative association we have with Survivors Guild if all of us individually see the privileges, wealth or positions we have as proof of our survival in an uneven, unjust world, then we should all have some degree of guilt that propels us to make changes. This is what I believe about Survivors Guild. Do we have any more questions? Yes, one more question. जी. Okay, so first of all, I would like to greet you. And आपकी जो story है, it is a very heartfelt story. And नाम बताइएगा अपना. मेरा नाम अतलस है. Sorry? अतलस. Atlas. Yes. वाह. Okay, so yeah, my question was कि आपने जब feel किया कि yeah, I have actually survived this incident and I am alive. What were your feelings? Other than that कि हमें एक सवाल अक्सर आता है society की तरफ से whenever there is something happens that is not common in our society. So like आपको भी ये चीज़ें face करनी पड़ी होंगी that people were pointing at you and people were telling you yeah he is the one who survived, plane crash survive कर दिया, हाँ ये इसकी family यहाँ रहती है and all, this is his daughter, sister or whatever. So ये चीज़ें हमारी society में ऐसे करती हैं कि एक कोई बंदा है जो एक इंसिडेंट से गुजरा है उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देती हैं. आपने भी यकीनन ये सारी चीज़ें फेस की होंगी. सो व्हाट वर योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू एक्चुअली कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक टू पीपल एंड यू आर एबल टू एक्चुअली फेस द ऑडियंस? Very good question. बहुत अच्छा. One last question from the audience, and one last question, please. We are a bit stuck in time. अस्सलाम वालेकुम.
ظفر صاحب آپ سے ایک سوال پہلے ہے نام بتائیں اپنا. پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے. انٹروڈیوس یور سیلف, اپنا نام بتا ڈاکٹر دیں. رضوانہ انصاری. ڈاکٹر رضوانہ, مجھے یہ آپ ماشاءاللہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ بھی اور شاید سی ای او بھی ہیں, اور آپ یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا کوئی ایسا ہو سکتا تھا کہ بلوچستان کی جعفر ایکسپریس کے حادثے میں جو سروائیور ہے, کیا وہ یہاں بیٹھ کر اپنی کہانی سنا سکتا تھا؟ بہت شکریہ جی. اوور ٹو ظفر صاحب. ایک اور پوچھ لیجیے گا, ہے تو کوئی اور ہے تو بتا دیجیے. بس تھینک یو جی. اوور ٹو. اب ہم آخری سوالیوں کا راؤنڈ لے رہے ہیں. اگر کوئی اور سوال ہے تو بتا دیں, بھی ظفر صاحب ایک ساتھ 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے. چلیے, میرا خیال ہے اور کوئی شاید سوال نہیں ہے. سوال پوچھنا چاہ رہا ہے ایک بچہ, سوال پوچھنا چاہ رہا ہے, ذرا اس کو, وہ بچہ, وہ ادھر ہے. ایکچولی وی آر اسٹک ود ٹائم. کوئی کوئی بچہ, بات میں نہیں, just تینوں کو one ساتھ question. جواب دے دوں گا بڑا کوئکلی. Assalamu alaikum. It's Shamshad Ali from Hyderabad. I am a head teacher in one of the schools, St. Bonaventures Higher Secondary School, Kasabad. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندگی دی, بڑی خوشی کی بات ہے, ہم سب یہاں بہت خوش ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اگر مجھے دوبارہ زندگی دے دے یا کسی بھی ایسے بڑے ہی خطرناک ایکسیڈنٹ سے بچا لے, تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید میں نے کوئی ماں کی خدمت کی تھی یا کوئی نیک کام. So I would like to listen to that, if you kindly like speak about that point, that perhaps this was the good task which I did, for that God gave me the life again. Thank you very much, sir. Thank you. یہ بچہ, میں بچہ ضرور سوال پوچھتا پلیز اس بچے کو دے دیں. سامنے بچہ, گرے کوٹ. بچے تو بہت ہیں, کون سا بچہ ہے؟ تھرڈ رو میں گرے کوٹ میں. سوال ایک ہی بچہ پوچھنا چاہ رہا ہے, باقی سوال پوچھنا نہیں چاہ رہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آنند ہے. تھینک یو سو مچ فار the mic. So I actually have 2 questions. نام آپ کا کیا ہے؟ Anand. آنند. Yes. So I actually have 2 questions. One is, okay, what was the painful part of writing this book? Because this was obviously your personal experience that you actually put into public narrative. Secondly, obviously you are a corporate leader as well. So how did this experience shape your sort of leadership experience? Thank you. اوکے, سو اب ہم بس خاتمے کی طرف چلتے ہیں. یہ جو 4 سوال آ گئے ہیں, میں ان کا جواب بڑا کوئکلی دے دیتا ہوں, کیونکہ ہم ٹائم کے لیے شارٹ ہیں, تو میں کوشش کروں گا فوراً نکال. اچھا, ایک تو پہلے جو سوال ایٹلس نے پوچھا تھا, بہت اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے, کہ جو پوسٹ سروائیور ریئیکشن تھا وہ آن دا فیم مینجمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں, جو پوسٹ سروائیور ریئیکشن تھا نا, جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت مجھے وہ آلریڈی اسکیپ کر چکے تھے فرام دا بریبری. ہوا یہ تھا کہ جب جہاز پہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا یہ کریش کرنے جا رہا ہے, اور میں اب اپنے اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھا کہ میں اب I'm looking forward to seeing you, تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ it will be all right. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ what are you talking about, یہ تو inevitable ہے, کریش تو ہو رہا ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ it will be all right. تو آگے سے جواب آئی ہے that the plane will crash but you will survive. تو I had some kind of inkling in me that I would survive. تو جب مجھے ہوش آیا تو میرے لیے کوئی حیرت نہیں تھی, کیونکہ میرے پروردگار نے بتا دیا تھا کہ میں سروائیو کر جاؤں گا, تو لہٰذا میں سروائیو کر گیا. جو زیادہ انٹرسٹنگ ریئیکشن تھا وہ اس وقت تھا جب میں ہاسپٹل پہنچا, تو میں نے کہا کہ مجھے ٹیلی فون چاہیے. تو مجھ سے ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں فون چاہیے, تو میں نے ان سے کہا جی اس لیے مجھے فون چاہیے کہ مجھے اپنی والدہ کو بتانا ہے. Now, once after the survival, you only worry about your loved ones. میں نے کہا مجھے ان کو یہ بتانا ہے فون کر کے
کہ میں بچ گیا ہوں اور میں زندہ ہوں. جب میں نے فون کیا ان کے نمبر پہ تو وہ بند آ رہا تھا, ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, انہوں نے ملا کے دیا. میرے والد کا نمبر آسان ہے, میں نے ملایا تو منور سعید صاحب نے فون اٹھا لیا. آپ سب لوگ منور سعید صاحب سے فیملیئر ہیں, اداکار منور سعید صاحب میرے والد ہیں. وہ بڑے ان کے جو نروز ہیں وہ بڑے بڑے تگڑے ہیں. تو کہنے لگے کہ انہوں نے فون اٹھایا اور وہ از اے مین آف فیو ورڈز, مجھے کہنے لگے کہ ہاں بھائی کہاں ہو تم. میں نے کہا جی وہ جہاز کریش کر گیا تھا اور مجھے یہ ہاسپٹل لے کے آ گئے ہیں CMH, تو میں یہاں پر ہوں. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, تمہارے پاس جو ہے نا تمہارے بھائی اور کزنز وغیرہ دوست وغیرہ سب لوگ آ رہے ہیں. بھی فون بند ہو گیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ جہاز کریش ہوا ہے, کوئی سائیکل سے نیچے نہیں گرے, کیونکہ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ایسا تھا کہ آئی کونٹ فگر آؤٹ کہ یہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے مجھے بعد میں یہ واقعہ سنایا کہ جب ان کو یہ یقین تھا, ان کو بھی اسی قسم کی کنوکشن تھی جو مجھے تھی کہ میں سروائیو کر جاؤں گا. جب انہوں نے جو ہے وہ میرا فون ریسیو کیا تو ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کو یہ فون آیا ہے یا نہیں آیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی سب کانشیس میں ایسی چیز تھی کہ میں سروائیو کر جاؤں گا, اس لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سروائیو کر گیا ہوں, لیکن غالباً میں شاید ریالٹی میں سروائیو نہیں کیا ہوں. Then he checked the phone and called back on the phone to check whether it was a reality or just the figment of his imagination. میرے لیے جو فیم مینجمنٹ تھی وہ کوئی زیادہ بڑا پرابلم اس لیے نہیں رہا, ایٹ لیسٹ بیکاز ایک تو آئی کم فرام اے فیملی آف ویری فیمس پیپل, تو میں نے وہ فیم کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی فیملی اور فرینڈز, ایک دوست میرے یہاں آئے ہوئے آتے باری صاحب, خاص طور سے کراچی سے آئے ہیں اس ایونٹ کے لیے. یہ لوگ مجھے میرے زمین پہ رکھنے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں, یہ مجھے زیادہ چڑھاتے نہیں ہیں, تو اگر مجھے کوئی چڑھا بھی دے اور فیم چڑھ بھی جائے تو یہ 2 منٹ میں مجھے نیچے بھی اتار دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے دوست موجود ہیں اور فیملی موجود ہے جو فیم مینجمنٹ میں بڑی ہیلپ کرتی ہے. دوسرا سوال جو ہے ڈاکٹر رضوانہ کا تھا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ میری پوزیشن کی وجہ سے مجھے لوگ بلا رہے ہوں, مگر مجھے بتائیے جعفر ایکسپریس کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے؟ نہیں لکھی, تو پھر ان کو کیسے بلا لیں گے وہ؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی ایک سٹیپ آگے لینا پڑتا ہے. میرے لیے بھی یہ کتاب لکھنا آسان نہیں تھا, میرے لیے بھی کتاب لکھنا آسان نہیں ہے, اور اس کو بولنا بھی آسان نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ جب میں نے کتاب میرا کریش ہوا ہے تو میں 4 مہینے مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ لیتا رہا ہوں, اور جب میں اس کتاب کے لکھنے کے بعد آ کے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں نا تو اس کا ٹول ہوتا ہے آن مائی ہیڈ, اینڈ ایوری ٹائم آئی گو بیک آئی اسٹل گو فار مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ آن اے ویکلی بیسس. تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ شاید اپنی پوزیشن کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ریئلٹی یہ نہیں ہے, یہ آسان چیزیں نہیں ہیں, آپ کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے اپنی کتاب کے بارے میں آ کے بات کروں. میری انف ایکلوٹس ہیں کہ جس میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ میرا اکانومی میں سیشن رکھ دیں, میں اکیلا آ کے بولوں گا 1 گھنٹہ, میں بات کر لوں گا. یہ کرنا پڑے گا ان کو, میں اسپانسر کر رہا ہوں اس کو. فار ایگزامپل یہ ایونٹ میں نے اسپانسر نہیں کیا ہے, جس ایونٹ میں میری کتاب ہوتی ہے وہ میں اسپانسر نہیں کرتا. تو میں پلیز یہ کلیریفائی کر دوں, ہمارے یہاں بڑی نیگیٹیوٹی ہے, جو آپ نے بات کی ہے نا بڑی نیگیٹیوٹی ہے. پلیز کریڈٹ اس چیز کا ضرور دیجئے جو کسی آدمی نے خود کیا ہے اور دوسرے نہیں کر سکتے. ہر ایک کی ایبلٹی نہیں ہوتی کتاب لکھنے کی, ہر ایک کی ایبلٹی نہیں ہوتی اس کے بارے میں بات کرنے کی. شمشاد علی صاحب, ریزنز فار سروائیول, یقین مانے مجھے نہیں پتا ریزن فار سروائیول کیا ہے, اور میں یہ پتا بھی نہیں کرنا چاہتا. کیوں کہ میرا نہیں خیال کہ میرے پاس کا ایک کنفرم جواب موجود ہے کہ میں کیوں سروائیو کیا ہوں. اگر آپ کنونشنل کتاب کے حساب سے اٹھا کے دیکھیں گے تو میرے ریزن کا کوئی سروائیول نہیں ہے, سروائیول کا کوئی ریزن نہیں ہے. نہ میں عیدی ہوں, نہ میں ادیب الحسن رضوی ہوں, نہ میں کوئی مولانا ہوں بہت بڑا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, اور میں نہ مذہب کی طرف بہت زیادہ ہوں نہ اس طرف ہوں. تو میرا تو کوئی ریزن نہیں بنتا. ہاں ایک ریزن ضرور بن سکتا ہے, اور وہ یہ ہے
کہ میرے ماں باپ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے بچایا ہے, بیکاز وہ ان کو شاید یہ نہیں دینا چاہتا تھا انجری کہ ان کی حیاتی میں ان کا بیٹا چلا جائے. اس کے علاوہ میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے سروائیو کرے. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, نہ میں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتا ہوں. میں یہ اب سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آؤں اور اس کے بارے میں آ کے بات کروں, چاہے جتنا مرضی ڈاکٹر صاحبہ میرے سر پہ اس کا اثر پڑے, مجھے مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ لینی پڑے, مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے, کیونکہ ہر آدمی کو وہ 30 سیکنڈ اس کی زندگی میں آئیں گے کہ جب آپ موت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کی کیا لرننگ ہوگی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا اور واپس آ کے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا. اور آخر میں آنند صاحب, آپ نے پوچھا کہ کس طرح لیڈرشپ میں مجھے ہیلپ کی. میری جو لیڈرشپ کا ایک سٹائل ہمیشہ سے رہا ہے وہ رہا ہے مینجمنٹ بائی ایمپتھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمپتھی از دا ریئل ریزن آف لیڈرشپ, چاہے وہ کوپریٹ لیڈرشپ ہو یا نان کوپریٹ لیڈرشپ ہو. اینڈ دیئر فور ایمپتھی ہیز بین ری انفورسڈ وچ ہیز بین مائی ہال مارک آف لیڈرشپ اینڈ دیٹ ہیز بین ری انفورسڈ. میں اسی کے بیسس پہ چلتا ہوں. پیپل آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار ایوری تھنگ ان لائف ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ظفر صاحب. اینڈ آپ نے ایک بات کہی کہ میرے زندہ رہنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. وہ تو ظاہر ہے کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا, مگر شاید اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے کوئی بڑے کام لینے کے لیے, کچھ قوم کی خدمت, کچھ لوگوں کے لیے بہتری, یہ خدا جانتا ہے. وی وش یو آل دا بیسٹ فار دس اینڈ اے لانگ لائف آف کورس. اینڈ اظہار سمرو صاحب, پلیز کم اپ آن دا اسٹیج اینڈ پریزنٹ دا سووینئر ٹو ظفر صاحب. بہت ساری تالیاں ہو جائیں بقائی صاحبہ کے لیے اور ظفر صاحب کے لیے. Yeah, a big round of applause for Zafar Saab because you've been an amazing audience. So please join your hands and give him a big applause. لونگی کا تحفہ اظہار صاحب کی طرف اور کاؤنٹی کیمبرج اسکول رانا صاحب کی طرف سے ایک سووینئر اور ایک شیلڈ حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول جو یاد دلائے گی آپ کو, خوبصورت یادیں دلائے گی کہ آپ حیدرآباد آئے تھے. اور no, it's we will manage, sir. جی خواتین حضرات, بہت ساری تالیاں ہو جائیں, تاڑی ہو جائے. دکھا رہے ہو ہترنجا گلاب تھی ونن مزو کو رہا ہے ہن پاسے وارا دوست تاڑی سٹھے طریقے سے. جی بنسی سائیں تاں تاڑی ہو جائے. دکھا رہے ہو زبردست. ہم ویلکم کرتے ہیں اس ہال میں سلیمان جی ابرو صاحب اور محمد اسماعیل گمبر صاحب اور بہت سارے ساتھی. اور نیکسٹ سیشن جو ہمارا لٹریری سیشن ہے, اور اسٹیج والنٹیئر سے گزارش ہے کہ کرسیاں جو بھی نیچے اتاری گئی ہیں وہ سب اوپر لے آئیں, اور بوٹلس اور جو گلاسز ہیں, مگس ہیں, ان کو ریموو کروا لیں. جی انہیں کے صدو کے تھوڑا